जिंदाबाद 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल कयाब जुस्तजू इश्क ज़ोर व इज़हार। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं जो जहाँ जहाँ से भी तशरीफ़ लाएँ। आज क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन हाफ़िज़ अल्लामा ख़ातिम सादती साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपकी ओर से पाक के लिए जो महफ़िल पाक का इनेकाद किया गया, आप दूर दराज से तशरीफ़ लाए। आप तमाम दोस्त ये बात बखूबी जानते हैं कि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह हमें एक तहरीक अता फरमा कर गए हैं, जिसको आज पूरी दुनिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम से जानती है। और अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह कि इसने मुल्क और बैरून मुल्क हर जगह पर इस्लाम का परचम जो है वो सर बुलंद किया है। और गुस्ताखाने रसूल और गुस्ताखाने ख़त्म नबूवत और मुनकरीन ख़त्म नबूवत के खिलाफ जो है एक सीसा अप्लाई दीवार बनी है। तो हम सब चूँकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुनसलिक हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी तहरीक मुस्तकबिल के अंदर क्या करना चाहती है, हमारी तहरीक का मंशूर क्या है। जिन जमातों के नज़रियात नहीं होते, जिनके मंशूर नहीं होते, वो तहरीकें कभी कामयाब नहीं होती। तो जो भी सुलझा हुआ कारकुन हो, उसको पता होना चाहिए कि हमारी तहरीक का मंशूर क्या है, हमारी तहरीक का मकसद क्या है। लोग आज हमें कह देते हैं आप तो मजहबी हैं, आप तो सियासी हैं ही नहीं, लेकिन हमने दुनिया को बताना है कि हम प्योर सियासी हैं और हमारी सियासत मजहब किताबें हैं। तो हमारी तहरीक का मंशूर क्या है? ये वो मंशूर है जो हमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अता किया है, और ये वो मंशूर है जो क़िबला बाबा जान हमें अता फरमा कर गए हैं। और ये मैं मिन्नो अन पढ़ूंगा जैसा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को भी कोशिश करें कि हर जगह पे इसी जो है मंशूर को ज़रूर पहुँचाएँ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इलेक्शन के लिए 20 नुकाती मंशूर। सबसे पहले नंबर 1, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को तख्त पर लाना, कि लोगों की दुनिया और आखिरत संवारने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को तख्त पर लाकर करारदाद मकासद की रोशनी में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कवानीन मुमलकत को शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक ढाल कर अमली तौर पर नाफिज कर दिया जाएगा। ये पहला मंशूर है हमारा। नंबर 2, इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला और मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद। इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों और उनके एजेंडों की मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी, मज़हब, सियासत, मईशत, मुआशरत वगैरह और अंदरूनी और बैरूनी मुदाखलत ख़त्म कर दी जाएगी। इस्लामी ममालिक को मुनज़्ज़म करके इस्लामी ब्लॉक बनाया जाएगा ताकि इस्लाम दुश्मन ममालिक मुसलमानों पर किसी किस्म का जुल्म ना कर सकें। नंबर 3, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की फरहमी। तमाम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मसलन साफ़ पानी, खालिस ग़ज़ा, मेयारी इलाज व मुआलजा, दीनी और असरी तालीम, मुनासिब रिहाइश और फौरी इंसाफ फराहम करना रियासत की अहम तरीन जिम्मेदारी होगी। नीज़ इन अमूर को निज़ाम ज़कात व उशर, जिज़िया और खिराज और दीगर ज़राए से पूरा किया जाएगा। नंबर 4, मुआशरती बुराइयों का खात्मा। अक़ीदा ख़त्म नबूवत और नमूस रिसालत की हर मुमकिन हिफाजत करते हुए दीन इस्लाम के पैगाम मोहब्बत व अमन और दर से गैरत व हमीयत को आम किया जाएगा। बिलखसूस हर शोबा ज़िंदगी में नौजवान नस्ल को इस्लाम की अता करदा हदूद क़यूद से आगाह करते हुए उरियानी व फहाशी और बेहयाई और बेहरवी से रोका जाएगा। नंबर 5, खानकाही निज़ाम। खानकाहों में आला दीनी और अखलाकी ज़ाहिरी और बातनी तालीम का निज़ाम कायम किया जाएगा और मज़ारात औलिया पर खिलाफ शरअ रसूम का खात्मा किया जाएगा। नंबर 6, सन्नत व तिजारत। अवामुन्नास को मुख्तलिफ इक़साम की सन्नत व तिजारत की तरबियत दी जाएगी और बेरोज़गार अफराद को छोटे छोटे कारोबार करने के लिए गैर सूदी कर्ज़े फराहम किए जाएंगे। मुल्की मईशत को सूद से पाक करके पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा किया जाएगा और बतदरीज इम्पोर्ट की जगह एक्सपोर्ट को तरजीह देते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए जाएंगे। नंबर 7, जदीद निज़ाम काश्तकारी। मुआशी खुशहाली के लिए काश्तकारों को जदीद निज़ाम ज़राअत से न सिर्फ रोशनास करवाया जाएगा बल्कि ख़ास तरबियत दी जाएगी। इसके अलावा पानी, बिजली, खाद और ज़रूरी आलात को भी सस्ता किया जाएगा। नंबर 8, अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़े। शाहाना हुकूमती अखराजात को कंट्रोल करके कम से कम अखराजात की बावकार पॉलिसी पर निज़ाम हुकूमत को गामज़न किया जाएगा। हुकूमती मशीनरी के लिए करप्शन से पाक सादा तर्ज मुआश के कवानीन वज़ा किए जाएंगे। तमाम वसाइल को बरूए कार ला कर मौजूदा बैरूनी कर्ज़ों को जल्द अज जल्द अदा किया जाएगा और आइंदा कर्ज़ों से बतदरीज छुटकारा हासिल किया जाएगा। नंबर 9, आलूदगी का खात्मा और रिहायशी कवानीन।
زمینی اور فضائی آلودگی ختم کرنے کے لیے شجرکاری مہم میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں گے۔ راستوں، گلیوں، سڑکوں، نالیوں اور شہری آبادی کے قیام کے لیے وضع شدہ قوانین پر عمل کیا جائے گا۔ نمبر 10 انصاف کی جلد فراہمی اور مقامی پنچایتی نظام۔ لوور کورٹ تا سپریم کورٹ خالی نشستوں پر فی الفور ججز کا تقرر کر کے مقدمات کا بوجھ کم کیا جائے گا۔ مختلف نوعیت کے مقدمات کی ایک میعاد مقرر کی جائے گی تاکہ انصاف کا حصول جلد از جلد ممکن ہو۔ عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت، بر وقت اور جلد انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ساتھ ساتھ مقامی پنچایتی نظام بھی رائج کیا جائے گا۔ مقننہ بالخصوص پولیس کو قانون کا پابند کیا جائے گا۔ ریاست مظلوم کی پشت پر کھڑی ہوگی تاکہ عادلانہ نظام قائم ہو۔ ملکی اور غیر ملکی جیلوں سے قید ایسے غریب قیدی جو مالی جرمانہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے قید میں ہیں، حکومت ان کا جرمانہ ادا کر کے انہیں شریف شہری بن کر رہنے کا موقع فراہم کرے گی۔ نمبر 11 اسلامی حدود اور تعزیرات کا نفاذ۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو امن و فلاح کا گہوارہ بنانے کے لیے اسلامی حدود و تعزیرات کی روشنی میں نظام عدل و انصاف میں ضروری اصلاحات کر کے جرائم کا فوری طور پر خاتمہ کیا جائے گا۔ نمبر 12 آزادی کشمیر اور کالا باغ ڈیم کا قیام۔ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، لہذا کشمیر آزاد کروانے کے لیے تمام تر توانائیاں صرف کی جائیں گی۔ نیز بھارتی آبی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے کالا باغ سمیت دیگر ڈیمز تعمیر کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ نمبر 13 حقوق نسواں۔ خواتین کو اسلام کی عطا کردہ تمام بنیادی حقوق ادا کیے جائیں گے، بالخصوص میراث میں ان کا اسلامی اور شرعی حصہ لازماً دینے کے لیے قانون سازی کی جائے گی۔ نیز انہیں اسلام کی روشن تعلیمات کے مطابق حقیقی مقام و مرتبہ دیا جائے گا۔ نمبر 14 اقلیتوں کے حقوق۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس ضابطے کے تحت جو مشروط حقوق اسلام نے غیر مسلم اقلیتوں کو مہیا کیے ہیں وہ انہیں مہیا کیے جائیں گے اور انہیں ملک کی فلاح و ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کا پورا موقع فراہم کیا جائے گا۔ نمبر 15 بہترین نظام تعلیم کی فراہمی۔ اہلیان پاکستان کے لیے مختلف میڈیمز کی تخصیص ختم کر کے یکساں نظام تعلیم کے تحت میٹرک تک تعلیم لازمی اور مفت ہوگی، جبکہ بعد از میٹرک دینی اور عصری علوم و فنون کے لیے علیحدہ تخصصات کا نظام قائم کیا جائے گا، جس میں مفتی اسلام، مبلغ دین، استاذ و درس نظامی، ماہر قانون، ڈاکٹرز، انجینئر، سائنسدان، ماہر امور جنگ، ماہر زراعت اور ماہر صنعت و تجارت وغیرہ شامل ہوں گے۔ مفت علاج کی فراہمی۔ دور دراز علاقوں بالخصوص دیہات میں فری موبائل ڈسپنسریوں کے ذریعے لوگوں کے دروازے پر علاج و معالجہ کی معیاری سہولت فراہم کی جائے گی۔ نیز ضرورت مند مریضوں کو مفت ویکسینیشن فراہم کی جائے گی۔ نمبر 17 شفاف نظام فلاح و بہبود۔ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر شفاف نظام مہیا کیا جائے گا اور غیر سرکاری اداروں یعنی NGOs کو ملک دشمنی اور لوٹ گسوٹ سے پاک کر دیا جائے گا۔ نمبر 18 کہ میڈیا کے ذریعے تربیت۔ میڈیا کو لوگوں کی فکری، عملی و اخلاقی تربیت کرنے اور دینی، ملکی و معاشی مسائل کا مثبت حل پیش کرنے کا پابند کر دیا جائے گا۔ نیز سوشل میڈیا کو ایک ضابطے کا پابند بنایا جائے گا تاکہ درست معلومات اور حقائق ہی شیئر ہو سکے اور کسی کی ناحق کردار کشی نہ کی جائے۔ نمبر 19 اسلامی خارجہ پالیسی۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اقوام عالم کے ساتھ خارجہ امور اور تجارتی معاہدات کی از سر نو قانون سازی کر کے انہیں لاگو کروایا جائے گا۔ نمبر 20 اصول دین میں علمی اور تحقیقی گنجائش۔ حکومت اصول دین میں دینی اختلافات ختم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرے گی، البتہ فروعی اختلافات کی صرف علمی اور تحقیقی انداز میں گنجائش رکھی جائے گی۔ تو یہ تھا جی تحریک لبیک پاکستان کا منشور جو اب سب لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا، اور ہماری تحریک الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے ایک ایک بچے کے تحفظ کے لیے نکل پڑی ہے۔ جہاں پر ہم لوگ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے کفر کے سامنے ڈٹ کر ہم نے الحمدللہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا مقابلہ کیا، انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ ہم پاکستان کے تمام مسائل کو جو ہے وہ حل کریں گے۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے صرف عوامی حکومت ہی کامیاب ہوتی ہے۔ ہمارے قائدین میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جن کے بچے بیرون ملک میں ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جن کو فورن فنڈنگ آتی ہوں،
کوئی ایسے نہیں ہے کہ جن کے جناب اپنے امور سارے باہر سے ہینڈل کیے جاتے ہوں. الحمدللہ ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان میں پڑھے، پاکستان میں علاج کروایا، پاکستان میں رہ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے قائد محترم قبلہ امیر المجاہدین کا مزار بھی پاکستان میں ہی بنایا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے سارے قائدین پاکستان میں ہی رہیں گے. تو یہ تحریک لبیک پاکستان کا حق پر ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہماری تحریک کے اندر کوئی بیرونی ہاتھ جو ہے وہ ملوث نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ سب دل و جان کے ساتھ تحریک کا ساتھ دیں. تو اب میں میڈیا کے حوالے سے چونکہ مجھے موضوع دیا گیا ہے، تو آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ جو آج کا دور چل رہا ہے یہ 5th جنریشن وار ہے. 5th جنریشن وار کے اندر ہمارے گھروں کے اندر موبائل اور ٹی وی کے ذریعے جو ہے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے. اب سب دوستوں کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ریاست کامیاب وہی ہوتی ہے جس کا نظریہ کامیاب ہوتا ہے، جس کا نظریہ مضبوط ہوتا ہے. جن کے نظریات نہیں ہوتے وہ ریاستیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی. اور آج ہمارے پاکستان کے لیے اب دیکھ لیں کہ پچھلے 70 سالوں سے پوری دنیا پاکستان کو تباہ کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے، کوئی معاشی طریقے سے، کوئی اخلاقی طریقے سے، کوئی الگ الگ انداز کے اندر. لیکن قربان جاؤں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ ہمارا پاکستان پچھلے 70 سالوں سے تمام قوتوں سے محفوظ ہے. اور جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب جیسے مجاہد عطا فرمائے. اور جتنی کوششیں انہوں نے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے لوگوں کا ذہن خراب کرنے پر کی، ہمارا ایک مجاہد اٹھ کر ان سب کا کلا کما کر دیتا ہے. تو آج کا یہ جو دور چل رہا ہے اس کے اندر میڈیا کے حوالے سے ہمارا کیا کردار بنتا ہے؟ وہ تو ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں کہ جن کی تعلیمات سے ہم الحمدللہ اس اسٹیج پر ہیں کہ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر چند سال پہلے چل رہے ہیں تو ہم میڈیا پہ کیا کرتے تھے؟ تو اب ہم نے اپنا ایک رستہ متعین کرنا ہے. پچھلے دنوں عرس مبارک کے موقع کے اوپر پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب نے ایک بات بیان فرمائی تھی کہ اب ہم نے اپنے موبائلوں کو مرکز کے تابع کر دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ مرکز کے تابع کر دینا ہے. جو مرکز نے کہنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے. جہاں پہ مرکز نے ہم کو روک دیا ہم نے وہاں پہ رک جانا ہے. یہ ہم سب کا جذبہ ہونا چاہیے کہ جہاں تک تحریک لبیک پاکستان کا مرکز ہمیں جاننے کو کہے گا ہم وہاں تک جائیں گے، اس سے آگے ہم نے ایک قدم بھی نہیں جانا. بہترین کارکن کون ہوتا ہے؟ صرف ووٹ دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، صرف ایک ووٹ دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم نے اپنی تحریک کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے کہ جو حقائق پر مبنی ہو. آپ لوگوں نے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی، وہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ تحریک کے اوپر شدید ظلم کیا جا رہا تھا لیکن میڈیا کے اوپر کچھ اور دکھایا جا رہا تھا. قربان جاؤں آپ دوست ہی ہیں جو سوشل میڈیا کے کہ جنہوں نے ان کی ہر سازش کو ناکام بنایا اور ہر چال کو ناکام بنایا اور دنیا کو دکھایا کہ تحریک لبیک پاکستان پہلے دن سے لے کر آج تک پرامن تھی، پرامن ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ پرامن رہے گی. اب آپ کے لیے ضروری کیا چیزیں ہیں کہ اگر میں ایک سوشل میڈیا کارکن ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر کام کرنا چاہیے. دیکھیں ابھی ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، آئندہ چند دنوں کے اندر ضمنی الیکشن جو ہے وہ متوقع ہیں. تو یہ جو تحریک لبیک پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا گیا نا، آپ کا کام ہے کہ یہ منشور ہر گھر تک آپ نے پہنچانا ہے، ہر بندے تک یہ منشور آپ نے پہنچانا ہے. اس کے لیے آپ نے اپنے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے. آپ کو کوئی بھی ایسی نیگیٹو چیز جو میڈیا کے اوپر نظر آتی ہے آپ اس پر تنقید کرنے میں نہ لگ جائیں کہ فلاں بندے نے امیر محترم کے بارے میں یہ بات کر دی تو اب ہم جناب اس کو ڈیفینڈ کرنے میں اپنے دن گزار دیتے ہیں، بعد میں الیکشن بھی چلا جاتا ہے اور ہمارے جو مقصد ہوتا ہے نا ہمیں اس سے دور کر دیا جاتا ہے. تو ان چیزوں سے آپ لوگوں نے بچنا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا ایک مقصد لے کے چلیں کہ ہم نے تحریک کے پیغام کو ہر گھر تک پہنچانا ہے. میڈیا جو نہیں دکھا رہا ہم نے وہ چیز دکھانی ہے. میڈیا نے آج تک ہمارا منشور ٹی وی کے اوپر بیان نہیں کیا لیکن ہم نے اپنے موبائل کے ذریعے ہر گھر میں یہ منشور پہنچانا ہے. یہ آپ کی اور ہماری اب رسپانسبلٹی، ہماری ذمہ داری ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے جتنے بھی احباب یہاں پر موجود ہیں وہ اس منشور کو جو ہے وہ ہر گھر تک پہنچانے میں ہماری ضرور مدد فرمائیں گے. تو میں آخر میں